अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान ख़ान साहब रोज़ाना एक फुल झड़ी छोड़ के सोते हैं ताकि कौम उसमें मसरूफ़ हो जाए और कौम के साथ जो हैंड हो रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान ना जाए। मैंने कहा कि हम भी सोने से पहले जो है उस फुल झड़ी को समेट के सोएं। जनाब इमरान ख़ान साहब ने इंटरव्यू दिया है तुर्की के सरकारी टीवी TRT को। तुर्की चूँकि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो TRT को अल जज़ीरा या BBC के लेवल पे लाना चाहता है, अगरचे उसके अंदर जो लोग उन्होंने भर्ती कर लिए हैं वो सारे के सारे ईरानी एजेंडे के हामी हैं। कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो हम एतमाद से कह सकते हैं, और वो ईरानी एजेंडा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो तुर्की का एजेंडा बहुत सारी जगहों पे ईरान के साथ कंट्राडिक्ट करता है। जैसे अज़रबैजान देख लें, वहाँ पे असल में लड़ाई जो है वो तो रूस और ईरान एक साइड पे हैं, और तुर्की जो है वो अज़रबैजान के साथ खुम ठोंक के खड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो जब कंट्राडिक्शन होती है तो फिर TRT धड़ाम से नीचे गिरता है। समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन खैर, तुर्की के उसी टीवी TRT को जिसके मैंने लोगों की बात की है कि वहाँ पे कौन लोग मौजूद हैं, उनको इंटरव्यू दिया, और उसमें से कुछ बातें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं उनकी। एक बात जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में लेदे हो रही है वो है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं तालिबान के तवस्सुत से। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि जी मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, इतला आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मतलब कि उन्होंने इनकार नहीं किया लेकिन कंफर्म भी नहीं किया। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर। तालिबान जो है TTP, अब आ जाएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात तो जारी हैं लेकिन जंगबंदी का ऐलान नहीं हुआ। ठीक है, कि यानी जो पाकिस्तान के अंदर सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमले हैं वो जारी रहेंगे। TTP है क्या? TTP ये हमारे सामने वजूद में आने वाला एक अलायंस है जो मुख्तलिफ ग्रुपों ने वहाँ पे कायम किया हुआ था। ये ग्रुप कौन से थे? इनमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप थे। पहली किस्म के ग्रुप जो थे जो कश्मीरी मुजाहिदीन के ग्रुप हैं, और ये वो मुजाहिदीन थे जिनको रातों रात मुशर्रफ ने मुजाहिदीन से दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, और उन्हें कहा था कि सुबह आपको नज़र नहीं आना चाहिए यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। तो ये वहाँ से भगा दिए गए थे, और ये रातों रात जो कुछ जिसके हाथ में आ सकता था वो ले के ट्रकों पे लाद के वहाँ से निकल के उस वक्त वो फाटा होता था फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, जिसके अंदर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता था। बाद में हमने उनको मर्ज कर लिया और वो KPK के अजला बन गए। ये वहाँ पे जाके मुकीम हो गए। अब ज़ाहिर है इनमें सारे तो अच्छे लोग नहीं थे कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करने निकले हों। ठीक है, कुछ ने अपनी दुनिया भी बनानी थी। तो पहले उन्होंने मकामी लेवल के ऊपर, मकामी तौर पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इज़्ज़त और गैरत का एक जज्बा जो है वो यूनिक है उस इलाके के अंदर, और वो अपनी जान, अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, अपने बदले के लिए मरना पसंद करते हैं, लेकिन उसे कायम रखते हैं। बहुत बहादुर जफाकश लोग हैं। उनके साथ जब इन्होंने फेंकी करने की कोशिश की तो उन्होंने भी आगे से जवाब दिया। जब वहाँ पे दाल नहीं गली तो फिर उन्होंने सेटल्ड एरिया के अंदर अपने रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करना शुरू किया, फिर गाड़ियों की चोरी से लेके और लोगों के अगवा तक। लेकिन कश्मीर वाले ग्रुप जो थे वो ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए। वो उन्हीं के अहकामात के मुंतज़र रहते जिन्होंने उनको इस लेवल तक, इस सतह तक, इस मुकाम तक पहुँचाया था। लेकिन उनकी देखा देखी वहाँ पे मुकामी तौर पे इस तरह के ग्रुप बनाने और उन ग्रुपों के ज़रिए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ डालने का काम शुरू हो गया। उसके अंदर जो था, इन द मीनवाइल क्या हुआ कि 9/11 के बाद फिर अमेरिकन्स वहाँ पे आ गए थे। तो जो लोग इधर से गए हुए थे तालिबान की मदद करने या उनके साथ हुकूमत करने या उनके साथ लड़ने, वो वापस आ गए। अब ज़ाहिर जब वो आए होंगे भाग के तो वो अकेले होंगे, बाद में उन्हें भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। फाटा के अंदर उस वक्त बेरोज़गारी, और अब भी बेरोज़गारी बहुत अरूज पे है।
وہاں پہ پتھر توڑنا اور اس طرح کے جفا کشی کے کام ہیں، اور جن کی مزدوری آپ سن لیں تو آپ کو شرم آئے۔ $30 $40، یعنی 12,000 جس کو مل جائے مہینے کا پتھر توڑنے کا، وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ 8,000 10,000 6,000 تک لوگوں کو، اتنی سخت کام اور اتنی کم مزدوری، اور مزدوری بھی سورج چڑھنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک آپ سے لگاتار کام لیا جاتا ہے، ایک قسم کی بگار ہو گئی۔ ایسی صورت کے اندر اگر آپ کو نظر آئے کہ بندوق پکڑ کے ایک بندے کے گاڑی کے پیچھے بیٹھنا ہے، ڈالے کے اندر بیٹھنا ہے، اور ملیں گے بھی آپ کو اس کے 30,000 40,000، اور کھانا پینا بھی بڑا اچھا ہے۔ کسی زمانے میں تو $1,000 بھی تک بھی ریٹ پہنچ گیا تھا، لیکن فی الحال جو ہے وہ 40-50,000 مل جاتا ہے، تو بچوں کا خاص طور پہ نوجوانوں کا اس طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو سینئر لوگ ہیں وہ تو اس کے کانسیکوینس جانتے ہیں۔ پھر اس کے اندر قبائلی، اپنی جو قبائل ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے آباد، محمد ہیں، یہ اس طرح کے قبائل آباد ہیں، تو ان کا اپنا تعصب بھی ڈال دیجئے۔ پھر ان قبائل کے اندر ہوتا ہے کہ قبیلے کے اندر جو 10 نوجوان ہیں ایک ہی عمر کے، ایک نے فیصلہ کیا باقی بھی اس طرف چل پڑے، تو وہ فنانشل ڈسپیرٹی، روزگار کا کی عدم فراہمی، پھر تعلیم نہیں ہے، الٹریسی، یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے نا ایک بہترین وہ جگہ تھی، پلیٹو تھی، جہاں پہ کہ اس طرح کے گروپ پنپ سکے۔ اب یہ گروپ 90 کی دہائی کے اندر 80 کی دہائی کے اندر جو افغان جہاد ہوا تھا، اس کے اندر ایک پرنسپل رکھا تھا پاکستانی اداروں نے کہ جناب آپ پیسے ہمیں دیں گے اور ہم آگے تقسیم کریں گے۔ تو وہ پھر ہم اپنے پیسے اپنی مرضی سے تقسیم کرتے تھے۔ پھر ہم نے حزب اسلامی سے کہا کہ یہ مولوی یونس خالص جو ہیں یہ تو آپ کی بات نہیں مانتے حکمت یار صاحب، اور یہ جو کیا نام ہے جلال الدین حقانی، یہ اس کی بات زیادہ مانتے ہیں، تو آپ حزب اسلامی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو حکمت یار صاحب نے پھر اپنی حزب اسلامی بنا لی، اور اصل جو حزب اسلامی تھی وہ حزب اسلامی یونس خالص گروپ ہو گئی، جس کے جسے کہنا چاہیے کہ نظریاتی اساس جو تھی وہ مولوی یونس خالص صاحب کے پاس رہی، اور جو عسکری حصہ تھا وہ جلال الدین حقانی صاحب کا ہو گیا، جن کی نسل جو ہے اب حقانی فیملی کی شکل میں یا حقانی گروپ کی شکل کے اندر افغانستان میں اقتدار کا حصہ ہے۔ جلال الدین حقانی صاحب بائی دا وے ان موجودہ حقانیز کے وارث صاحب، ان میں سے جو ابتدائی طور پہ چند لوگ جنہوں نے ملا عمر کو ویلکم کیا اور ان کی بیعت کی تھی وہ ان میں شامل تھے، اس لیے ملا عمر کو وہ بہت عزیز بھی تھے، اور اسی لیے ان کے بچوں کے لیے خصوصی ان کے دل میں شفقت ہوتی تھی، اس لیے وہ عہدے بھی ان کو ملتے تھے۔ تو خیر ایسے ہی میں ادھر ادھر بہک جاتا ہوں یار، برداشت کر لیا کریں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پختہ ہوتا جاتا۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ ہم نے پھر، کیونکہ ہم نے کیسے کیا، وہ پیسے ہم بانٹتے تھے نا، ہمارے ادارے بانٹتے تھے، تو پھر ہم ان گروپوں میں آپس میں لڑائی شڑائی بھی کرواتے تھے، ٹوٹ پھوٹ بھی کہ بھی وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ جو تھا یہ جو اس سے آپ نے ذرا مائنڈ کے اندر ایک ہاں امریکن کو یہ بات پتہ تھی، ٹھیک، اور مطلب کسی زمانے میں حزب اسلامی افغانستان کا سب سے بڑا گروپ بن گیا تھا، اور سب گروپوں کو انہوں نے نکرے لگا دیا تھا مار مار کے، تو یہ امریکنز کے مائنڈ میں تھی۔ لہٰذا امریکنز جب یہاں پہ تشریف لائے 9/11 کو، تو CIA نے پرانی فائلیں تو سنبھال کے رکھی ہوں گی، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اب ہم خود کریں گے، براہ راست تقسیم کریں گے۔ جب براہ راست تقسیم کریں گے تو پھر ہمارے کنٹرول سے وہ بات نکل گئی، اور ہمارے کنٹرول سے جب بات نکل گئی تو پھر انہوں نے براہ راست گروپوں کو، گروہوں کو انگیج کرنا شروع کیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پشاور کے کور کمانڈر تھے، ان کے ساتھ ایک TTP کے لیڈر نے ایک معاہدہ کیا تھا، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ہوئی تھی، ٹی وی میڈیا کے اوپر کوریج ہوئی تھی۔ ان موصوف کو ہار بھی پہنائے گئے تھے سرکاری طور پہ، وردی پہنے ہوئے لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ معاہدہ کر کے جب واپس گئے اپنے علاقے میں ڈرون بج گیا تھا ان کو۔ اس کے بعد پھر جب بھی اس گروہ کے ساتھ
مذاکرات کرنے کی کوشش ہوئی. خیر واپس آتا ہوں. تو کچھ گروپ اس طرح کے, ٹھیک ہو گیا. 3 طرح کے گروپ ہم نے کر لیے. ایک کشمیری گروپ, ایک جو افغانستان سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ روزگاری, انمپلائمنٹ اور غربت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے, لیکن ایک بہت بڑا سلاٹ دستیاب ہے, ایک بہت بڑی جنریشن دستیاب ہے وہاں پہ بچوں کی, نوجوانوں کی, تو ان کو انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا پیسے دے کے. دوسرا گروپ یہ ہو گیا. تیسرا جو لوکل ڈومیسٹک اپرچونسٹ گروپ ہوتا ہے کہ یار یہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ گروپ جب بنتے تھے اور ان گروپ کے بننے کے چند دنوں کے بعد ہی وہ جو گروپ بنانے والا ہوتا تھا وہ بس گروپ اناؤنس کرتا تھا اور اخبار کے اندر خبر لگواتا تھا, خاص طور پہ انگریزی اخبار کے اندر. اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا تھا. پھر جب آتا تھا تو اس کے 20 ڈالے آگے ہوتے تھے اور 30 پیچھے ہوتے تھے, اور یہ قیمتی گاڑی ہوتی تھی اس کے پاس, اور ان ڈالوں کے اندر بچے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ وہاں پہ گھومتے تھے. مقامی انتظامیہ ان کو بالکل کچھ نہیں کہتی تھی, تھوڑی بہت بدماشی بھی کرتے تھے وہاں پہ, کانوں شانوں میں سے مزدور نکال کے بھگا دیے, اس پہ اپنے بندے بٹھا دیے, اس طرح کی حرکتیں بھی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کشمیر والے تھے یہ اس طرح کی کسی حرکت میں انوالو نہیں ہوتے تھے. یہ جو لوکل اپرچونسٹ ہیں ان کی بات کریں. اور جو وہاں سے آئے ہوئے تھے وہ جو تھے, گروہ جو تھے, وہ ادھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی مین پاور سپلائی یا سارا کچھ ضرورت ہو. یہ وہاں کے جو مقامی جرنلسٹ ہیں, میں ان سے لی گئی انفارمیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب جب امریکنز جو تھے وہ زیادہ یہ تیسرے گروپ کے اوپر ڈرون مارتے تھے. ٹھیک. اب جب امریکن نے مطلب کہ ظاہر ہے وہ پتہ نہیں ڈرون وہ مارتے تھے, اگر آپ کو ڈما ڈولا یاد ہو تو ذمہ داری جو تھے وہ ہمارے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف ایگزیکٹو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان قبول کر لیتے تھے. بھگوڑا ہے جو آج کل وہ موت کا انتظار میں جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ثابت شدہ سرٹیفائیڈ غدار, اور بھگوڑا جو ہے میں اس کی بات کروں, وہ قبول کر لیتے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا وہاں پہ جو پختون ولی کا کنسیپٹ ہے اور بدلہ لینے کا کنسیپٹ ہے, اس میں وہ بدلہ تو لینے آئے گا. ٹھیک ہے, وہ تو پختون ہے بھائی. ٹھیک. اور جب وہ بدلہ لینے آتے تھے تو بدلے کے طور پہ وہ ان کے اذہان کو اس پروپیگنڈے سے منور کیا گیا ہوتا تھا, منور ہی کہوں گا, اتنا سٹف کیا گیا ہوتا تھا کہ انہیں شہروں میں پھرنے والا ہر شخص اپنا دشمن لگتا تھا. تو لہٰذا پشاور میں دھماکے ہوتے تھے, کوہاٹ میں ہوتے تھے, مردان میں ہوتے تھے, پھر وہاں سے نکل کے پنڈی, اسلام آباد, لاہور, ادھر ادھر ان کے بچے مارے جاتے تھے ڈرون کے اندر یا کسی ایکٹیویٹی کے اندر. تو وہ کیوں چھوڑے, کہا آگے سے جب آپ دھڑلے سے ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں, آپ کہہ دیں کہ جناب یہ امریکن کی کارروائی ہے, ہم ان کے سامنے بے بس ہے. لیکن چونکہ غلامی ہے اپنی سرشت کے اندر اور نسل در نسل, ٹھیک ہے, کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور ان کو ہم کبھی نہ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ہم نے فوری طور پہ ان کا گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھایا اور پھر چنگی مار کھائی. لیکن اس میں جو وہ لوگ آج کل پہاڑا پڑ رہے ہیں, لیکن یہ کچھ 6 مہینے پہلے 70,000 افراد شہید ہوئے تھے, یہ 6 مہینوں میں کتنی کی دہشت گردی ہوگی. اب وہ فگر 80 کا ہو گیا, 80,000 افراد جو ہے, یہ فگر جو ہے یہ جو جاری کرتے ہیں, یہ جو آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں, میں ہمیشہ ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ فگر غلط ہے. یہ فگر ہم نے امریکن سے کولیجن سپورٹ فنڈ وصول کرنے کے لیے گھڑے تھے, اور بدستور ہم وہی پوائنٹ آف ویو پلیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بندے ملوائے ہیں, تو جناب خدا را ہم پہ رحم کیجیے. ٹھیک ہے, یہ فگر درست نہیں ہے. یہ پیسے وصول کرنے ہوتے تھے, چونکہ اس کے بل بھیجنے ہوتے تھے, ہر ایک بندے کے پیسے ملتے تھے, تو اس لیے ہم نے مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 12-13 ہزار کا فگر بڑھا کے 70-80 ہزار تک لے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک. ہاں, تو یہ ذرا تھوڑی سی مائنڈ کے اندر رکھیے گا. اب یہ جو گروپ ہیں 3 طرح کے, انہوں نے اپنے اپنے طور پہ کارروائیاں کیں, اور ون فائن مارننگ انہوں نے کہا کہ اکیلے اکیلے تو مارے جائیں گے. جب ڈرون بج رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کیا, جس کا نام تحریک طالبان پاکستان رکھا گیا, کیونکہ اس وقت تک طالبان جو تھے وہ ریزسٹنس دکھا کے اور اپنے آپ کو دوبارہ ڈیولپ کر چکے ہوئے تھے. یہ میں 2005-06 کی بات کر رہا ہوں, بلکہ اس کے بعد میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی. کبھی یہ لشکر احرار بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, درمیان میں ٹی ٹی پی ختم بھی کرنے کا اعلان ہوا تھا نا. ہاں, کبھی کبھی یہ لشکر احرار بھی ہو جاتے ہیں. یہ گروہ جو ہیں ان میں سے کچھ مل کے کچھ نہیں ملتے, اور ابھی یہ ہو جاتے ہیں.
اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نظریاتی حوالے سے اور مفادات کے حوالے سے یہ یکساں نہیں ہے، یہ ایک گروپ نہیں ہے، یہ مختلف گروپوں کا ایک مجموعہ ہے، چونچوں کا ایک مربع ہے۔ ایک گروپ کے ساتھ حکومت یا حکومتی ایجنسیاں جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو باقی اس ضد میں کہ اس کا سودے بازی نہ ہو سکے کارروائیوں میں اضافہ کر دیتے۔ بنیادی طور پہ یہاں پہ بڑی سلیکٹو قسم کی جو ہے وہ پالیسی اور ڈپلومیسی چلنے اور چلانے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے وہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن جس بھونڈے طریقے سے جناب عمران خان صاحب، جن کا نام انہوں نے کہہ کے مذاکراتی ٹیم سے اس وقت نکلوایا تھا جب نواز شریف صاحب نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان مذاکرات کے درمیان کہا گیا تھا کہ چھڈو جی ہم آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر وہ آپریشن شروع ہو گئے تھے، سوات والا بھی اور وزیرستان والا بھی، ٹھیک ہے، مذاکرات کو توڑا گیا تھا درمیان میں سے۔ انہوں نے پرلی طرف سے جب سجیسٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے نمائندہ بن کے مذاکرات میں آئیں گے، تو عمران کا نام نکلوایا تھا انہوں نے۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں لولو پوچو کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پھر بعد میں نکلوایا تھا انہوں نے۔ میں آپ کو پوری اتھینٹک انفارمیشن سے بتا رہا ہوں کہ اس کو کہاں ڈال رہے ہیں، یہ ہمارا بندہ کہاں سے ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہماری ترجمانی کیسے کریں گے۔ وہ میجر عامر صاحب تھے، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر، ابراہیم خان صاحب جماعت اسلامی والے جو تھے، اس طرح کے افراد تھے اس کے اندر، JUI کے بھی تھے، ہدایت اللہ صاحب، مولانا ہدایت اللہ صاحب، یہ سارے لوگ جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، لیکن عمران خان کا نام انہوں نے نکلوایا تھا کہ یہ مذاکرات میں ہماری طرف سے شریک نہ ہو۔ تو بہرحال اب ان کے ساتھ اگر حکومت مذاکرات کا ڈول ڈال رہی ہے تو یہ اسپیکٹ مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ میں ان مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے تاریخ دہرائی جائے گی، اور تاریخ اس لیے دہرائی جائے گی کہ ایک ڈپٹی جو ہے وہ منسٹر جو ہے، اسے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ امریکہ سے چل رہی ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کا دورہ کریں گی، اور انہوں نے آج ایک اخبار کے اندر اپنے ایجنڈے کا اعلان کر دیا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے تمام گروپوں کے خلاف بغیر کسی تفریق کے کارروائی کرنا ہوگی۔ یہ وہی کام تھا جس کے ہمیں پیسے ملتے تھے، اور پاکستان کے اندر ہم کبھی سوات میں اپنی فوج ڈال دیتے تھے، کبھی وزیرستان میں ڈال دیتے تھے، کبھی شمالی میں، کبھی جنوبی میں، کبھی محمد میں، فلاں جگہ پہ ہم فوج بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم نے اپنی فوج انگیج کر لی تھی آلموسٹ ساری کی ساری۔ جو ہم انڈیا کو کہا کرتے تھے نا کہ انڈیا کی اتنے لاکھ فوج جو ہے وہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں انگیج کی ہوئی ہے، اور باقی کے ساتھ تو ہم نمبرز میں ایکول ہیں، تو پھر ہمارا وہ حشر ہو گیا تھا، ہم اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب ادھر سے پیغام آ رہا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگی ہے۔ یہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور عین درمیان میں توڑ کے کوئی پارٹی آ کے کہے گی کہ چھوڑیں جی ہم آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں، ہم وی نو، تو وہ پھر ڈیلیور کریں گے۔ اور جیسا انہوں نے ڈیلیور کیا تھا اور قوم نے جو بھگتا تھا، اس میں 12 سے 14 ہزار افراد جو تھے سویلین، اور چند سو افراد ہمارے جو تھے آرمڈ فورسز کے، وہ شہید ہوئے تھے، اور ان 12,000 سے 14,000 کو ہم آج کل 70 سے 80 ہزار بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 70 سے 80 ہزار لاکھ کا فگر کب ٹاپتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس دفعہ پالیسی تبدیل کی ہے۔ پہلے اس نے ہمارے ذریعے پیسے بانٹے، پھر خود بانٹے، اب کہتا کوئی ڈالر نہیں ہے، ٹھٹ ہوا ہے، مفت میں کام کرو گے، ونگار میں پکڑو گے۔ تو ونگار میں اگر پکڑا جائے گا تو پھر ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ 38% سے ایکسیڈ ہوا ہے۔ 38% ٹیکس پہلی سماہی میں، مالی سال کی پہلی سماہی میں زیادہ جمع ہوا ہے۔ تو اب ہوں پوچھو ہم کہ پیسہ جاندہ کدھر ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ ہم امریکہ کے حکم کے اوپر اپنے ملک پہ لشکر کشی فرمائیں گے، اور اس کا خرچہ تو بہرحال ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے میڈیا کے محاذ کے اوپر۔ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے۔ یہ وہ باندر ہیں جن کو دوسری طرف سے تیلی لگائی گئی، اور یہ باندر ماحول تیار کریں گے، میڈیا ہی بندروں کی بات کرتے ہیں، اور ادھر سے وہ پارٹی جو ہے وہ کہے گی دیکھیں جی ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ یہ آپ دیکھیے گا پورا ڈرامہ ہوگا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر کہیں پہ بات رہی آ کے تو وہ ڈالروں کی عدم فراہمی کی وجہ سے رہے گی، ادروائز اسی تیار بیٹھے۔ اسی تیاری کے اوپر اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔